गाइस हवा तो बड़ी अच्छी चल रही है। आज वेदर ठंडा ठंडा सा लग रहा है। 9 बज रहे हैं, सुबह के 9 o'clock हो गए हैं और धूप भी तेज़ है लेकिन मौसम ठंडा हुआ है। आज कल से मतलब परसों रात से हवा ठंडी चल रही थी और मौसम भी बड़ा अच्छा प्लेजेंट हुआ है। तो चलिए जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी ऑफिस जा रहा था, मैंने कहा चलें स्टार्ट कर लेते हैं आज ऑफिस जाने से पहले वरना मैं ऑफिस से आके व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। वेदर मुझे अच्छा लग रहा था, ये देखें कैसे हवा चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त। गर्मी कम हो गई अब। ठीक है गाइस, बाद में मिलते हैं। आज तो गाइस फ्राइडे है क्योंकि फ्राइडे है इस वजह से टाइम शॉर्ट है। बैंक का भी रमज़ान चल रहे हैं तो देखिए सुबह सुबह ही बैंक्स में रश हो गया है। 12:30 तक मेरा ख्याल टाइम होता है बैंक का। तो ये देखिए कितना रश है। मैंने भी सोचा सुबह सुबह ही बैंक का काम निपटा लें ताकि बाद में फिर आना तो है ही, बाद में भी आना है तो रश में फंसने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए जल्दी आ गए और ये काम ख़त्म करें। जा मुकर्रम तो देखो अभी कंफर्म नहीं है। ले गाइस फारिग हो गए हम। वो इतना रश था, इतनी अर्ली आए हैं फिर भी इतना ज़्यादा रश था ना, यहाँ पर फुल लाइनें लगी हुई थी। काम तो हमारा छोटा सा था लेकिन अपनी टर्न का फिर वेट करना पड़ता है। कार्ड भी नहीं था मेरे पास, कार्ड हो तो फिर जल्दी से फारिग हो जाता बंदा। आज लास्ट फ्राइडे है रमज़ान का, तो हम जा रहे हैं फ्राइडे प्रेयर के लिए। अब्दुल्ला भी साथ जा रहे हैं। आज अब्दुल्ला को क्योंकि छुट्टी थी, वरना तो वो स्कूल में होता है तो फ्राइडे भी लेट आता है क्योंकि फिर वरना तो हमारे साथ नमाज़ पढ़ने जाता था। तो क्योंकि जब स्कूल से आता है तो जुमा का टाइम गुज़र चुका होता है तो आज से इसको छुट्टियां हो गई हैं, हॉलीडेज़ आ गई हैं ईद की। सो ये भी हमारे साथ ही जाएगा। तो चलिए, और वापस आकर फिर हमें एक पार्टी है, एक महफ़िल है, वहाँ भी जाएंगे। वहाँ भी एक छोटा सा मैं व्लॉग बनाऊँगा। महफ़िल है और इफ़्तार पार्टी भी है, डिनर भी है। फिर वहाँ से होके आएंगे। 5 o'clock जाना है उधर। अभी ज़रा जुमे के लिए निकलते हैं। और वेदर बहुत अच्छा है। अंदर बैठे तो गर्मी लगती है, बाहर हवा चल रही है, बड़ा ठंडा ठंडा सा फील होता है वेदर। और जब अंदर जाते हैं तो अंदर ज़रा एसी ऑन करना पड़ जाता है, अंदर गर्मी हो गई है। चलिएगा, इस गाड़ी मैंने अंदर से इसको बोला था ज़रा पॉलिश करने को, देखते हैं कैसा किया इसने। ये लग रही है, स्प्रे हुई है सारी। ये देखिए नीट क्लीन हो गई है, सारा डैशबोर्ड भी क्लीन हो गया, यहाँ भी। अच्छा सीट्स पे भी लगा दी, मैंने बोला था सीट पे नहीं लगाना। ये देखिए चमक रहा है, चमक मीन के फ्रेश हो गया सारा, डैशबोर्ड भी, डोर्स भी। चले अच्छा हो गया। पापा भी साथ है। दिल भी चहकाने वाले
کی معراج ہے جس کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا. اور ایک صوفی بھی اپنے مریدین کی اسی منہج پر تربیت کرتا ہے کہ روزہ صرف منہ بند کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی زبان کو لاجانی گفتگو سے پاک رکھنا، یہ حقیقی معنوں میں روزہ ہے. اور یہی وہ تربیت ہے جو انسان کو کمال ترین کی طرف لے جاتی ہے. آپ ذرا روزے کے اس فلسفہ کے اوپر بھی غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز سال کے 12 مہینوں میں 365 دنوں میں حلال رکھی ہے بندے مومن کے لیے، وہ اس ماہ مبارکہ کے 29 یا 30 دنوں میں حلال کو بھی کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ کے سامنے فروٹ پڑا ہے، پانی پڑا ہے، کھجوریں پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ کی انواع و اقسام کی چیزیں دسترخوانوں پہ ایوری ڈے پڑی ہوتی ہیں، لیکن انسان ان کے قریب نہیں جاتا، حالانکہ یہ چیزیں تو حلال ہیں. لیکن یہ جو روزے کی حالت میں روکنا ہے حلال سے، یہ بنیادی طور پر سال کے باقی 11 مہینے اور رمضان کے مہینے میں انسان کو حرام سے روکنے کی ایک ایسی تعلیم دینا ہے کہ بندے کے اندر روکنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ روزہ صرف ایک کھانے پینے سے روکنے اور شہوت سے روکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے رویوں کو برداشت کرنا یہ بھی روزہ رکھنا سکھاتا ہے. کہ انسان جب بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو انسان کو لوگوں کے سخت رویے بھی برداشت کرنے چاہیے. وہ گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ گلی محلے میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ سڑک پہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کہیں انفرادی زندگی میں بھی ہو سکتے ہیں، اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. تو قرآن مجید کی اس آیت کے بعد اور حدیث مبارکہ جو ڈاکٹر صاحب نے کوٹ کی، اس کے بعد ایک آخری بات میں حضور صاحب کی ہدایت عرض کرنا چاہتا ہوں. کہ حضور صاحب نے ایک بات لکھی کہ ایک بار میں خود ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ایک بار میں حضرت احمد بن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو جو حلوے کی ایک پلیٹ ہے یا کوئی کھانے کی چیز ہے وہ ان کے سامنے پڑی تھی اور آپ کھا رہے تھے. انہوں نے مجھے بھی اشارہ فرمایا کہ آپ بھی کھا لو، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن سے یہ تربیت دی گئی تھی کہ میں روزے رکھوں، تو میں نے نفل روزہ رکھا ہوا تھا. نفس سے آزادی ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا رحمت ہے. لیکن یہ جو ترتیب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ پہلے رحمت، پھر مغفرت اور پھر جہنم سے آزادی، اس میں تھوڑا بہت 11 مہینے ایک عام طور پر جس دنیا کی محبت اور ذکر اور عبادت سے عمومی بے رغبتی میں بسر ہوتی ہے، انسانی طبیعت، مزاج اور اس کا دل اور اس کا قلب، اس کی جو روحانی کیفیت ہے وہ ایک سخت اور بنجر یا پتھریلی زمین کی طرح ہے، جس میں محبت کے، اخلاص کے، رقت قلب کے، رجوع الی اللہ کے، مخلوق سے محبت کے، گریہ ازاری کے پھول اور کونپنے جس میں اگنا بند ہو چکی ہے. اس قلب، روح اور دل کو اس 11 مہینے کی سختی کے بعد پہلے اسے نرم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی اگر کوئی زمین 11 مہینے بغیر کسی کاشت کے پڑی رہے تو سمجھدار کسان سب سے پہلے ہل چلا کر اس کو نرم کرتا ہے، یعنی اس کو بیج ڈالنے کے سب سے پہلے قابل بناتا ہے. اگر وہ اسی کے اوپر ایسے ہی بیج پھینک دے گا تو فصل اچھی نہیں ہوگی. وہ زمین کو تیار کرتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے. آپ یوں سمجھیے کہ 11 مہینے جس طرح ہمارے گزرے ہوتے ہیں تو ہمارے قلب، ہماری روح اور ہمارے باطن کی کیفیت کو سب سے پہلے اس سختی سے نکال کر، اس قسوت سے نکال کر اسے نرم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کے اندر اللہ کی مغفرت کا بیج بویا جائے. اس کو رحمت کی بارش کی ضرورت ہے.
اس کو رحمت کے چھینٹوں کی ضرورت ہے. اس لیے جب اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے اور پھر یاد رہے کہ رحمت رب کائنات کی عام ہے، وہ ہر ایک پر برستی ہے، لیکن اس رحمت عامہ سے حصہ جو ہے وہ پھر انسان اپنے اپنے قلب اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق حاصل کرتا ہے. بمنزلہ بارش کے، یہ بارش تو یکساں برستی ہے، ایک جیسی برستی ہے، ایک رفتار میں برستی ہے، لیکن جس زمین پہ برستی ہے اب اس زمین کی جیسی قسم ہوتی ہے اس رحمت والی بارش سے وہ زمین اتنا ہی ثمر اور پھل حاصل کرتی ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اذکار کی طرف آ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس رحمت کے نتیجے میں قلب میں جو طاعات کے بیج موجود ہوتا ہے اس کی کونپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے جب رمضان المبارک کا چاند شروع ہوتا ہے تو پھر ایک دوڑ لگتی ہے مساجد میں. یہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ جو اسپیشلی فرسٹ ویک ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ رحمت کے چھینٹے پڑے، وہ میل کچیل ہٹا طبیعت سے، وہ میل صاف ہوئی، اور اگر وہ معمولی تھوڑی بہت ہو تو وہ معمولی سے چھینٹے ساتھ ٹھنڈی ہوا سے ہی وہ شیشہ صاف ہو جاتا ہے اور قدم اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی چلتے چلتے بتا دوں تینوں لیول کی طرف آگے بڑھتا ہوں. ایسا بہت کچھ ہوتا ہے، بندے کہتے ہیں کہ جناب نے 5-6 دن 8 دن گزرے ہیں، اس کے بعد پھر اسی طرح ہی پھر وہی روٹین ہے، پھر وہی معمول ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یاد آتی ہے جیسے میں نے جس چیز کو بنیاد بنایا ہے، انسان کا اپنا جو اندر باطن، اس کی اپنی جو مینٹل اپروچ اور 11 مہینے کی اس کی جو انر اٹیچمنٹ ہے، جس چیز میں وہ مینٹل فزیکل انوالو رہتا ہے، جہاں اس کی پوری توجہ اور دھیان 11 مہینے جس میں وہ لگا رہتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ جب رحمت کے چھینٹے پڑتے ہیں، ساتھ وہ شیاطین قید کیے جاتے ہیں، تو اب اس کے بعد وہ فوری رجوع اللہ اور اللہ کی بارگاہ کی طرف فوری آ جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ پھر گاڑی کو نیوٹرل کر بھی لیں، انجن بند بھی کر دیں اور نیوٹرل کر کے چھوڑ بھی دیں، تو انجن جو گاڑی کو چلانے والا ہے اس کی پاور تو بند کر دی آپ نے، انجن آف کر دیا ہے آپ نے، لیکن بات یہ کہ بریک نہیں لگائی. جب بریک نہیں لگائی تو گاڑی جب تک سپیڈ بریکر نہیں آئے گا وہ میل 2 میل چلتی رہے گی. تو 11 مہینے جس روٹین میں ہم سے گزارے ہوتے ہیں وہ شیطان کا ہاتھ تو اٹھ گیا اس میں سے، لیکن ہماری 11 مہینے کی عادت ایسی بنی ہوتی ہے کہ ہم آگے اسی اپنی عادت کے مطابق چل رہے ہیں. وہ طاعت کی یا معصیت کی، وہ رحمت کی کونپلیں ڈھونڈتی ہیں. اور پھر اس پہلے مرحلے پر رحمت کی ضرورت ہے، اس رحمت کے چھینٹوں اور کرم کی بارش کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے رحمت کو پہلے رکھا ہے. اور یہ بھی تو یاد رہے کہ اس کی رحمت کے سوا کچھ ہے کیا؟ اس کی رحمت کے سوا کوئی اور چارہ کیا ہے؟ کوئی اور راستہ کون سا ہے؟ کوئی اور دروازہ کون سا ہے؟ کوئی اور طریقہ کون سا ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس کی رحمت کے ذریعے ہی اس کی رحمت اور 29 کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ 27 کے بعد ویسے شاید ہم فری ہو گئے ہیں. اس رویے کی کیا وجہ ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کہیں نہ کہیں ہماری طالب علم کی بھی اس میں شاید کہیں کوتاہی ہو، اس کو آگے ایکسپلین کرنے میں. نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا کہ آخری عشر کی کتاب راتوں میں رمضان میں تلاش کرو. ایکول ویز قرائن اگرچہ موجود ہے، اقوال موجود ہیں، صحابہ کے موجود ہیں، لیکن جس نے بھی لکھا ہے یقیناً تو نہیں لکھا. اور اس میں 5 راتوں میں رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ بندہ ایک رات پہ اکتفا نہ کرے بلکہ کم از کم آپ سب کو اس کے کرم سے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے.
فقیروں کی ثروت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. اہل بیت اطہار جمیع صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو تمام اولیاء کرام جمیع مومنین مسلمین مسلمان سب کی آواز کو سماعت عطا فرما. مولا کریم خاص طور پر ہمارے غزہ فلسطین کشمیر کے مظلوم شہداء کو قبول فرما. ہمارے افواج پاکستان سکیورٹی فورسز کے تمام شہداء کو کرتے ہیں قبول فرما. مولا کریم ہم سب حاضرین کے ماں باپ اساتذہ مشاہد جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمان کو قبول فرما. اس سوسائٹی سے اور بالخصوص جامع مسجد مستقبل کی تیاری کی توفیق عطا فرما. آمین. فکر آخرت عطا فرما. آمین. ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. آمین. ہمارے دلوں سے بغض کجی کینہ نفرت حسد دور فرما. اس کی جگہ محبت رافت معافی اور خدمت خلق کا جذبہ عطا فرما. مولا کریم سب کی پریشانیاں دور فرما. آمین. مشکلات کو آسان فرما. سب کے گھروں میں سکون عطا فرما. آمین. بڑوں پہ کرم فرما. نماز بھی ادھر ہی پڑھی ہے جی با جماعت. چلیے گائز ہم ذرا جا رہے ہیں عبداللہ کے ساتھ کہیں گھوم کے آتے ہیں. کچھ اس نے کھانا پینا ہے تو اس کو ذرا کھلاتے ہیں. میلاد سے میں آ گیا تھا جناب, وہ محفل سے بہت مزہ آیا, بڑی اچھی محفل تھی. لاسٹ فرائیڈے تھا اور اس لیے انہوں نے محفل رکھی ہوئی تھی اور ڈنر بھی بہت اچھا تھا, افطار بھی بہت اچھا تھا. عبداللہ کیا کھانا ہے آپ نے؟ الفتح کی فرائز. چلیے دیکھتے ہیں. عبداللہ نے یہاں سے کچھ کھانا ہے گائز. عبداللہ نے آرڈر دے دیا, اس کا ریڈی ہو رہا ہے جی. یہ دیکھیں ان کے پاس کیا کیا ہے. توا آئس کریم, سویٹ کارن برگرز. ہمارا آرڈر آ رہا ہے تھوڑی دیر میں. چلیے ہم ذرا فتح سے کچھ لے کے آتے ہیں. کوئی ڈرنک پینے کو دل کر رہا ہے, ڈرنک, تو میں نے کہا کوئی ڈائٹ لے کے آتا ہوں. مٹن شٹن کھایا ہوا ہے, عجیب سی حالت ہو رہی ہے. میں نے والیوم ڈاؤن کیا تھا کیونکہ کاپی رائٹ نہ آ جائے. گائز اس سے بھی کاپی رائٹ آ جاتا ہے اگر گاڑی میں میوزک چل رہا ہو اور آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تو کاپی رائٹ آ جاتا ہے. یہ بھی ایکسپیرینس ہوا ہے, پتہ نہیں تھا مجھے پہلے. آپ اجازت دیجیے, کل ایک نئے بلاگ میں ملیں گے. تب تک اجازت چاہتا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.